औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी पहचान और मेरी पहचान की एक नई एपिसोड के साथ, एक नए उन्वाने ख़ास के साथ आपकी मेज़बान सैयदा ज़ैनब हाज़िर खिदमत हैं। जनाब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो इस कायनात में सबसे बड़ी ताकत है, यानी अल्लाह, वो पाक परवरदिगार आलम जो सब कुछ कर सकता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो पाक है, जो हर ऐब से पाक है, उसके किए को कोई रोक नहीं सकता और उसके रोके को कोई करवा नहीं सकता। वो कहता है हो जा तो फिर हो जाता है, और इसकी बेशुमार मिसालें कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में मौजूद हैं, जिनमें से एक बेहतरीन मिसाल जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा की पूरी हयात मुबारका और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश है। और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने इसे बहुत तफ़सील के साथ इरशाद फरमाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा का ज़िक्र किया एक ऐसी बंदी, एक ऐसी मोहब्बत करने वाली, एक ऐसी खशियत इलाही रखने वाली बंदी, ऐसी परहेज़गार बंदी के तौर पर बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम अल्फाज में कुरान मजीद में आपका ज़िक्र किया गया। सूरह आले इमरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या इरशाद फरमाता है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, ए मरियम, अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया है, पाक कर दिया और तमाम जहानों की औरतों पर फजीलत अता फरमाई। उस पाक परवरदिगार आलम ने जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा को और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी निशानी फरमाया। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा का ज़िक्र फरमाया और आपको सिद्दीक़ा फरमाया। तो आज हम हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से ज़िक्र करेंगे और अपनी ज़िंदगियों को उनकी ज़िंदगी के हिसाब से कोशिश करेंगे कि क्या क्या बेहतरी हम अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं। आज हमारे साथ इस उन्वान ख़ास पर जो गुफ्तगू के लिए मेहमान शख्सियात मौजूद हैं, बिलाशुबा किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है, आपकी मेरी जानी पहचानी शख्सियत डॉक्टर नाहिद अबरार साहिबा। वेलकम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम ज़ैनब। कैसी हैं प्रोफेसर साहिबा? जी ज़ैनब, मेरे अल्लाह का एहसान है। और जनाब उनके साथ जो शरीके गुफ्तगू अगली शख्सियत मौजूद हैं, हाफिज़ा आयशा, उन्हें भी वेलकम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप दोनों को, हाफिज़ा आपको भी खुशामदीद कहते हैं मेरी पहचान में। जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा का आज ज़िक्र किया जाएगा, आपकी हयात मुबारका, आपकी पूरी जो ज़िंदगी सूरह आले इमरान में, सूरह मरियम में परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाई। मैं चाहूँगी सबसे पहले इब्तिदा कर लेते हैं हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिदैन और आपकी जो विलादत है उसका जो अहवाल कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की रोशनी में आप क्या फरमाइएगा? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक में मरियम सलामुल्लाह अलैहा के वालिद का नाम इमरान बयान किया गया है और इस पर एक सूरत नाजिल हुई जिसे सूरह आले इमरान कहते हैं, यानी इमरान का ख़ानदान। आपकी वालदा मोहतरमा का नाम हन्ना था, जो इंतहाई नेक और पारसा खातून थीं। हज़रत मरियम सलाम अल्लाह अलैहा का ताल्लुक़ बनी इसराइल के एक नेक और महज़्ज़ब घराने से था, जिनका सिलसिला अंबिया से जुड़ा हुआ था। हज़रत मरियम सलाम अल्लाह अलैहा के वालिद का इंतकाल उनकी विलादत से कब्ल हुआ और आपकी विलादत आपकी वालदा की ख़ास दुआ और नज़र के समर का नतीजा है। आपकी वालदा मोहतरमा ने आपका नाम मरियम रखा और इस पर एक सूरत नाजिल हुई जिसे सूरह मरियम कहते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हमने मरियम और उसके बेटे को दोनों जहानों के लिए मिसाली बना दिया। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ए मरियम, अल्लाह ने तुझे चुन लिया, पाकीज़गी अता फरमाई, तमाम औरतों पर फजीलत अता फरमाई। कुरान पाक में आपको सिद्दीक़ा कहा गया है कि बेशक इस
کی والدہ صدیقہ تھی. صدیقہ وہ جن کی گواہی جو ہے وہ بلند مرتبہ کی محترمہ طویل عرصے تک ایک مرتبہ انہوں نے اگر تو نے مجھے اولاد عطا کی تو میں اسے دنیاوی کاموں سے آزاد کر کے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. تو میرا رب تو دعاؤں کا سننے والا اور قبول کرنے والا ہے. ان کی دعا قبول ہوئی. اللہ تعالیٰ نے انہیں حاملہ ہونے کی خوشخبری سنائی اور ان کی یہاں بیٹی کی ولادت ہوئی. دیکھیے زینب صاحبہ جب ان کے بیٹی کی ولادت ہوئی تو انہیں تعجب ہوا اور کہا کہ میرے رب بیٹیاں تو مسجد کی خدمت نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ نے اس بیٹی کو قبول کر لیا. اور قرآن پاک میں بار بار ہر جگہ یہ موجود ہے کہ یہ بیٹی اس بیٹے سے افضل و بہتر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس بیٹی کی بہترین پرورش کا بندوبست کیا اور اس کو پاکیزگی اور حسن کے ساتھ پروان چڑھایا. حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور بغیر مرد کے بیٹے کی معجزانہ پیدائش جو آپ کی بزرگی کی دلیل ہے. اور آپ کے بیٹے نے بچپنی سے آپ کی برات کا اعلان کیا. قرآن پاک میں مریم سلام اللہ علیہا کو پاکیزہ، اللہ کے قریب، اللہ کی نشانی، صدیقہ اور تمام عورتوں میں فضیلت حاصل کرنے والی قرار دیا گیا ہے. آپ کا توکل، آپ کا استقلال، آپ کی عفت، آپ کا شرم و حیا اور آپ کا یقین اللہ پر تمام مسلم خواتین کے لیے مشعل راہ ہے. اللہ ہم سب کو آپ کی تعلیمات، سیرت و کردار پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحان اللہ، سبحان اللہ، الہی آمین، اللہم آمین. اور پھر آپ کی جو پرورش کے تعلق سے بھی یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام جو آپ کے خالو بھی تھے انہوں نے آپ کی پرورش فرمائی. اور اس مزید اس کا پورا احوال انشاءاللہ تعالیٰ جانیں گے. حافظہ عائشہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. حافظہ عائشہ، حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی جو پرورش ہے اس کا احوال اور اس سے جو ہمیں روحانی سبق ملتا ہے اس کے حوالے سے آپ کہیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. بہت شکریہ. جیسا کہ آپ نے بھی بتایا کہ حضرت مریم علیہ السلام کا جو تعلق تھا وہ ایک بزرگ خاندان سے تھا. بے شک. اب چونکہ آپ کا تعلق ایک بزرگ خاندان سے تھا اور آپ بیٹی ہیں تو جو بیت المقدس کے علماء اور جو وہاں کے بڑے بڑے نیک لوگ تھے نا، وہ تمام کے تمام آپس میں یہ چاہتے تھے کہ حضرت مریم کی جو کفالت ہے نا وہ ان کے حصے میں آئے، کیونکہ آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا. اب کفالت کسی کو تو کرنی ہے. تو جتنے بھی علماء اور جو نیک لوگ تھے وہ آپس میں جو ہے نا یہ بحث کرتے کہ بھئی حضرت مریم کی کفالت جو ہے وہ ہم کریں گے یا حضرت مریم کی کفالت ہمارے حصے میں آنی چاہیے. جب یہ بات ہونے لگی تو یہ جھگڑا جو ہے نا وہ بڑھنے لگا. جب کوئی فیصلہ نہ ہوا اور جھگڑا بڑھتا گیا تو پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ قلم ڈال کر قرآن اندازی کی جائے گی، جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ آل عمران آیت نمبر 44 میں موجود کہ وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، کہ اور وہ لوگ قرآن اندازی کر کے قرآن ڈال کر آپس میں لڑتے تھے، جھگڑتے تھے کہ مریم کی کفالت کس کو دی جائے، کس کو ملے. جب قرآن ڈالا گیا اور قرآن اندازی میں نام نکلا تو نام حضرت زکریا علیہ السلام کا نکلا. حضرت زکریا علیہ السلام کون تھے؟ اس وقت کے نبی تھے. حضرت زکریا علیہ السلام اخلاق، تقوی اور دیانت میں ایک مثال تھے اس وقت. ٹھیک ہے. اور پھر حضرت مریم علیہ السلام کے جو ہے وہ خالو بھی تھے. قرآن مجید نے پھر کہا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 کہ وَكَفَّلَهَا زکریا، اور حضرت زکریا کو مریم کی کفالت دے دی گئی، یعنی مریم کا کفیل بنا دیا گیا. پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کو ایک عظیم کام، ایک عظیم جو ہے نا وہ محنت یا ایک
ایک عظیم مشن جو ہے نا وہ تسلیم کیا اور ان کو پروان چڑھانے کے لیے ان کی پرورش کرنے کا جو ہے نا وہ عہد لیا. اور پھر اس کے لیے آپ نے کیا کیا کہ آپ نے مسجد میں ایک محراب، ایک جگہ، ایک حجرہ، ایک عبادت گاہ بنا دی کہ جہاں پر حضرت مریم علیہ السلام عبادت کیا کرتی تھی، تنہا رہتی تھیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سنا کرتی تھیں، قرآن اور انجیل کی باتیں سیکھا کرتی تھیں، تقوی اختیار کرتی تھیں، وہاں آپ رہ کر اپنی عبادت کرتی تھیں. حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی کبھی اس محراب، اس حجرے میں جاتے، کیونکہ آپ کے کفیل تھے، جب بھی جاتے تو آپ وہاں بے موسم پھل دیکھا کرتے تھے کہ وہاں پر بے موسم پھل رکھے ہوئے ہیں، بے موسم میوے رکھے ہوئے ہیں. اور قرآن مجید نے سورہ آل عمران آیت نمبر 37 میں کہا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، کہ جب زکریا وہاں جا رہے ہیں تو بے موسم پھل دیکھ رہے ہیں، اور جب پوچھ رہے ہیں کہ اے مریم یہ کہاں سے آیا، تو حضرت مریم علیہ السلام جواب دیتی ہیں قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے مجھے عطا کیا گیا ہے. تو یہ آپ کی پرورش ہے کہ جس طرح آپ کی پرورش حضرت زکریا علیہ السلام نے کی. تو ہمیں جب اس سے سبق دیکھتے ہیں کہ ہمیں سبق کیا مل رہا ہے، تو اس سے ہمیں سبق مل رہا ہے کہ اللہ رب العزت کسی کی خالص نیت ہو نا، وہ کہتے ہیں نا نیت صاف اور منزل آسان، کہ آپ کی والدہ نے جو خالص نیت کے ساتھ نیت کی تھی، نظر کی تھی، تو وہ اللہ رب العزت نے مریم کے طور پر قبول فرمائی. پھر آپ اس سبق کو اس طرح اور بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا اللہ پر یقین کامل اور توکل ایسا ہے کہ جب اللہ رب العزت کسی کو دیکھ لے کہ وہ کیسا یقین کر رہا ہے، تو پھر دیکھیں کہ بے موسم پھل اور بے موسم رزق مل جاتا ہے. پھر اللہ اپنے چنے ہوئے بندوں کی حفاظت کی ذمہ داری خود اٹھا لیتا ہے. پھر اللہ سے جو جڑ جاتا ہے تو اللہ اس کو اتنا ہی اونچا مقام عطا کر دیتا ہے. اور یہاں پر غیب سے رزق آنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت جو چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے. اور حضرت مریم کا جو رتبہ، اور ہمیں اس سے جو سبق مل رہا ہے وہ یہی سبق مل رہا ہے کہ اگر اللہ سے سچی لا لگائی جائے تو پھر انسان کامیاب ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی وہ ہمارے یقین کے ساتھ ہے، جیسا ہمارا گمان ہوگا ویسے ہی معاملات ہمارے ساتھ ہوں گے. مزید اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. آپ رہیے گا ہمارے ساتھ، ہم رہیں گے آپ کے ساتھ. ملتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب، آج جس شخصیت کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ ہے حضرت مریم سلام اللہ علیہا، کہ قرآن نے جن کو صدیقہ فرمایا. ہمارے ساتھ شریک گفتگو مہمان شخصیات ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ موجود ہیں، حافظہ عائشہ بھی تشریف فرما ہیں. مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ جب فرشتوں نے کن الفاظ میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو پاک قرار دیا، آپ کو کن الفاظ میں منتخب اور چنیدہ، جیسا کہ قرآن میں فرمایا نا کہ آپ منتخب ہیں، چنیدہ ہیں، فرشتوں نے کس طرح سے اقرار فرمایا، اور یہ انتخاب آپ کے کس مقام کو اور کیسے ظاہر کرتا ہے، فرمائیے گا. قرآن مجید میں ہے کہ جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، اللہ نے تجھے منتخب کر لیا، اللہ نے تجھے پاکیزگی عطا کی اور تمام عورتوں پر فضیلت عطا کی. اے مریم، تو عاجزی کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کیا کرو، سجدہ کیا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو. جب فرشتوں نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو براہ راست مخاطب ہو کے کہا کہ اے مریم، اللہ نے تجھے برگزیدہ بنا دیا، اے مریم، اللہ نے تجھے تمام عورتوں میں چن لیا اور ان خامیوں کو تجھ سے علیحدہ کر دیا جو تیری شان میں کمی کا باعث ہو سکتے تھے. جب فرشتوں نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا سے کہا کہ اے مریم، اللہ نے تجھے منتخب کر لیا اور اللہ نے تجھے تمام عورتوں پر فضیلت عطا کی ہے، تو یہ مقام شکر تھا کہ شکر کرنا ضروری ہے، یہ اللہ کا احسان عظیم ہے. تو اے مریم، تو اپنے رب کا شکر ادا کر، سجدہ کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو. دیکھیے، اس میں سجدے اور رکوع کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، اسی کی تمام عبادات کا جز ہے، اور سجدے میں اور رکوع میں بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اختیار کرتا ہے. تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے
इस हुक्म की तामील की, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, रुकू किया, सजदा किया और इतना तवील क़याम किया कि पाँव मुबारक पर वरम आ गया। अल्लाहु फिर देखिए अकबर। कि हज़रत मरियम सलाम अल्लाह अलैहा को अल्लाह ताला ने बहुत सी फ़जीलतों से सरफराज फरमाया। उसमें एक फ़जीलत ये भी थी कि बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत के लिए आपको मुंतखब किया। ये काम लड़के करते थे लेकिन औरतों में ये फ़जीलत आपको हासिल हुई। अल्लाह ताला ने जन्नत से आपके लिए रिज़्क़ भेजा और फिर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को आपका कफ़िल मुक़र्रर किया और अल्लाह ताला ने ये पैगाम फ़रिश्तों की ज़ुबान से आपको सुनवाया। हज़रत मरियम सलाम अल्लाह अलैहा को अल्लाह ताला ने गुनाहों से पाक कर दिया, बग़ैर बाप के बेटा अता किया, तमाम औरतों पर फजीलत अता फरमाई और फरिश्तों का कलाम सुनवाया। फिर देखिए कि हज़रत मरियम सलाम अल्लाह अलैहा का तक़वा और पाकीज़गी बेमिसाल था। आपकी सारी ज़िंदगी इबादत, रियाज़त, ज़िक्र इलाही में गुजरी। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब वो महराब जाते तो वहाँ ताज़ा रिज़्क़ और ताज़ा फल देखते। जब उन्होंने मरियम सलाम अल्लाह अलैहा से पूछा कि ये रिज़्क़ किसने भेजा, तो उन्होंने कहा ये रिज़्क़ अल्लाह ताला की तरफ से आया है। तो यहाँ ये बात भी साबित होती है कि बेशक मेरा रब राज़िक़े कुल कायनात है, जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ देता है। और जब बंदा या बंदी अल्लाह से सच्ची लौ लगा लेता है तो उसे अल्लाह का कुर्ब नसीब होता है। फिर अल्लाह ऐसे लोगों को चुन लेता है, उनके दर्जात बुलंद करता है, वो अल्लाह के मुक़र्रब बंदे बन जाते हैं। तो अल्लाह ताला हमें भी मरियम सलाम अल्लाह अलैहा की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इलाही आमीन, इलाही आमीन। अब जिस तरह दौरान गुफ्तगू आपने ज़िक्र किया ना हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा के जो फ़र्जंद हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हाफ़िज़ा आयशा आप ये इरशाद फरमाइएगा, जिस तरह विलादत की बात हुई हज़रत मरियम के ताल्लुक़ से, तो मैं चाहूँगी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत का ज़िक्र कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में किस अंदाज़ से आया है, किस तरह आया है, ये भी हमारी बहनों को बताइए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। जिस तरह भी आपने भी बताया कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम नहायत पाकदामन है, तक़वा में, परहेज़गारी में आला मिसाल हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करती हैं और तन्हाई में कर रही हैं। अब तन्हाई में इबादत करना हो और ऐसे में अगर इस तरह का कोई मामला पेश आ जाए तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक ऐसा सबूत है और एक ऐसा मोजज़ा है जो हर किसी को अता नहीं होता। बेशक। फरिश्ता आया और फरिश्ते ने आकर आपको खुशखबरी दी। सूरह आले इमरान आयत नंबर 45 अल्लाह फरमाता है, इस क़ालतिल मलाइकतु या मरियम अन्नल्लाह युबश्शिरुकी बिकलिमतिन मिन्हु इस्मुहुल मसीहु ईसा इब्नु मरियम। क्या कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मरियम आपको खुशखबरी देता है उस कलमे की कि जिसका नाम मसीह होगा। आयत नंबर 47 हज़रत मरियम ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मुझे तो किसी ने छुआ तक नहीं है, तो ये मुमकिन कैसे है। अल्लाह ने फरमाया ये मुमकिन इसलिए है कि जब मैं कोई काम करना चाहता हूँ तो इसी तरह कहता हूँ कुन फयकुन हो जा और वो काम हो जाया करता है। सूरह मरियम उठाएं और सूरह मरियम की आयत नंबर 16 से लेकर आयत नंबर 33 हज़रत ईसा की विलादत का पूरा हाल, पूरा अहवाल उसमें ज़िक्र है कुरान मजीद व फ़ुरक़ान हमीद की सूरह मरियम में कि जब आपके ऊपर हमल के आसार नमूदार हुए, ज़ाहिर हुए, तो आपको हुक्म आया, क्योंकि फ़रिश्ते ने रूह फूंक दी थी, आपको हुक्म आया कि आप बस्ती से कुछ दूर चली जाएं। तो आप बैतुल हम चली जाती हैं, अब वहाँ जाती हैं। अब विलादत का वक्त करीब आता है और वो दर्द, वो तकलीफ़, वो शिद्दत होती है। जब वो शिद्दत होती है क्योंकि आप बुज़ुर्गी को पहुँच चुकी हैं और वो तकलीफ़ बर्दाश्त करना बहुत नामुमकिन सी बात हो रही है, तो उस वक्त आपकी ज़ुबान मुबारक से निकलता है कि काश इससे पहले मैं मर जाती, ये तकलीफ़ बर्दाश्त करने से पहले मर जाती। तो आप देखें कि अल्लाह ने आपको रुतबा ऐसा अता फरमाया कि आपने रब तबारक व तआला ने फ़रिश्ते के ज़रिए ये पैगाम दिया कि ऐ मरियम गम ना करो कि अल्लाह ने तुम्हारे नीचे एक नहर बहा दी है, ठीक है। और जो दरख्त का तना है ना, यानी कि जब तकलीफ़ की शिद्दत पड़ी तो एक खजूर के तने के पास जो है ना, वो जिसे मरियम बूटी भी कहा जाता है, वहाँ पर आपको खींच कर ले जाती है वो तकलीफ़। रब कहता है फरिश्ते के ज़रिए कि बता दूं मरियम को गम ना करें, बल्कि जो खजूर का तना है ना उसको हिलाएं तो पक्की खजूरें गिरेंगी, उसे खाएं और नहर से पानी पिएं, खाएं और पिएं, अपनी आंखों को ठंडी करें। अब जाहिर है कि ज़माना है, आज भी ज़माना है, वो भी वक्त था, कौम थी, और अगर
رب نے کہا کہ مریم اگر کوئی آدمی تمہیں دیکھے کوئی بات کرنا چاہے تو کسی سے بات نہ کرنا بلکہ کہنا کہ میں نے رحمان کے نام کا رب کے نام کا روزہ رکھا ہے اور کسی سے بات نہ کرنا۔ حضرت عیسیٰ کی ولادت ہو جاتی ہے، اب جب ولادت ہوتی ہے تو آپ قوم کے پاس لے کر جاتی ہیں، قوم ہے، لوگ ہیں، وہ الزامات تہمت لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ تمہارا باپ عمران نہ تو وہ ایسا تھا گناہگار، نہ ہی والدہ گناہگار تھی، بلکہ دونوں ہی معزز تھے، بزرگ تھے، معتبر تھے، تو پھر یہ کیا ہے؟ تو حضرت مریم نے کیونکہ رحمان کے نام کا، رب کے حکم سے، رب کے نام کا روزہ رکھا تھا، تو بچے کی جانب یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب جو اس وقت پالنے میں ہیں، جھولے میں ہیں، اشارہ کرتی ہیں۔ جب اشارہ کرتی ہیں تو لوگ kہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے، جو جھولے میں بچہ ہے، پالنے میں بچہ یہ بتائے گا، لیکن اللہ نے تو حضرت مریم کے ذریعے یہ معجزہ دکھایا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب کے ساتھ نازل فرمایا تھا، نبوت کے ساتھ پیدا فرمایا تھا۔ پالنے میں وہ موجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے، کہا کہ میں عیسیٰ ہوں، میں اپنی ماں کی برات کا اعلان کرتا ہوں کہ مجھے میرے رب نے نبوت دے کر، نبوت کے ساتھ کتاب دے کر دنیا میں اتارا ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا پورا ایک واقعہ ہے، پورا ایک جو ہے نا وہ ذکر ہے، تذکرہ ہے جو قرآن مجید میں ملتا ہے، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت جب کسی کو شان عطا کرتا ہے، کسی کو مقام عطا کرتا ہے، کسی کو رتبہ عطا کرتا ہے، تو پھر وہ صرف کہتا ہے کن فیکن، اور وہ کام اللہ کے حکم سے ہو جایا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی آپ نے فرما دیا میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ اکبر۔ وہ سمیع و بصیر ہے، وہ جاننے والا ہے، وہ قدرت رکھتا ہے، ہر چیز ہر کام پر قدرت رکھتا ہے، ہر کام اس کے حکم سے ہوا کرتا ہے، اللہ اکبر۔ تو یہ تو ناممکن نہیں، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، وہ کہتا ہے ہو جا تو پھر ہو جاتا ہے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ جناب آج جن ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ ہیں حضرت مریم سلام اللہ علیہا، کہ حدیث مبارکہ میں جن 4 پاک دامن بیویوں کا ذکر کیا گیا، رسول خدا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے ایمان کی گواہی عطا فرمائی، ان میں سے ایک نام حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا بھی ہے، انہی کا ذکر آج کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود مہمان شخصیات ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ موجود ہیں، حافظہ عائشہ بھی تشریف فرما ہیں۔ آپ مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، آپ ارشاد فرما دیجئے کہ احادیث مبارکہ میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے تعلق سے جو فضائل ہیں، بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں، کیا کہیے گا اس تعلق سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مریم بنت عمران کو 4 کامل اور بہترین خواتین میں سے ایک قرار دیا، جبکہ 3 خواتین حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مریم بنت عمران جنت میں اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مریم سلام اللہ علیہا جنت کی خواتین کی سرداروں میں سے ایک ہیں۔ جب زینب صاحبہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے چھوتا ہے، جس سے وہ چیختا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مریم سلام اللہ علیہا اور اس کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے شیطان مردود سے اپنی پناہ میں رکھا۔ قرآن اور حدیث سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ مریم سلام اللہ علیہا کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا اور خواتین میں ایک بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوں تو مردوں میں بہت سے کامل ہوئے، لیکن عورتوں میں مریم سلام اللہ علیہا اور فرعون کی بیوی آسیہ سے زیادہ کوئی کامل نہیں ہوا۔ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مریم سلام اللہ علیہا اپنے دور کی بہترین اور حضرت خدیجہ
اپنے عہد کی بہترین خواتین میں سے تھیں۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سی خصوصیات کی بنا پر اپنے لیے منتخب کر لیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پاکیزہ بنا لیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے ان سے کلام فرمایا، ان میں روح پھونکی اور بغیر خاوند کے انہوں نے پیغمبر یا نبی بیٹا دنیا میں تشریف لایا ان کا۔ تو دیکھیے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کا مالک ہے، جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا، اور جسے چاہتا ہے بغیر باپ کی بیٹا عطا فرماتا ہے، جو نبی کے مرتبے پر فائز ہوتا ہے۔ تو یہ ایسی رول ماڈل خواتین ہیں جن کی تعلیمات ہمارے لیے مشعل راہ ہے، جن کی سیرت اور کردار پر عمل پیرا ہو کر ہم اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنوار سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ روایت میں ہم پڑھتے ہیں، روایات بتاتی ہیں کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا اپنے حجرے میں موجود ہوتی ہیں اور اس قدر عبادت فرماتی ہیں کہ آپ کے جو ٹخنے مبارک ہیں نا وہ سوج جاتے ہیں، یعنی ان پر ورم آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا تقویٰ ہے، کیا پرہیزگاری ہے، کیا خشیت الہی ہے، کیا محبت الہی ہے۔ اللہ اکبر۔ مزید آپ سے یہ میں جاننا چاہوں گی حافظہ عائشہ، اب حضرت قرآن مجید فرقان حمید میں جس طرح سے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی پاک دامنی کی بات کی گئی، آپ کے ایمان کو کلام کیا گیا، کس طریقے سے بیان کیا، ایک تو آپ یہ بتائیے گا، پھر حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی جو سیرت و کردار ہے اس سے آج کی خواتین کو ہمیں بالخصوص ان کے کردار سے کیا سبق لینا چاہیے، فرمائیے۔ بالکل، بہت شکریہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 42، آغاز میں آپ نے بھی وہ آیت مبارکہ کا مفہوم بیان کیا کہ اللہ نے فرمایا کہ اے مریم ہم نے آپ کو چن لیا بے شک، اور تمام جہانوں کی عورتوں کے لیے آپ کو مثال بنا دیا اور سب پر فضیلت جو ہے وہ آپ کو بخش دی اور آپ کو پاک دامن بنایا، پاک بنایا، پاک پیدا کیا۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد سورہ انبیاء آیت نمبر 91 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وہ مریم کہ جنہوں نے اپنی عفت کی حفاظت کی، اس طرح کہا۔ پھر اس کے بعد سورہ تحریم میں آیت نمبر 12 اللہ رب العزت فرماتا ہے اور وہ مریم کہ جس نے اپنی پاکیزگی کی خاص اور شدید حفاظت کی۔ اس طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں آپ کی پاک دامنی کی مثال پیش کی، آپ کی پاک دامنی کا ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد اگر آپ کے ایمان کی یا سیرت و کردار سے ملنے والے اسباق کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیں سب سے حضرت مریم کی سیرت و کردار سے سب سے پہلا سبق ہمیں کیا مل رہا ہے، وہ یہی مل رہا ہے کہ کس طرح اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے یا پاک دامنی اور اخلاق جو ہے نا اس کو کیسے اعلیٰ رکھنا ہے، کس طرح کہ آپ کو اللہ رب العزت نے تمام جہانوں کے مردوں اور عورتوں کے لیے ایک مثال بنا دیا۔ صحیح ہے، گویا کہ جو عزت ہے نا وہی سب کچھ ہے۔ اگر آپ کے پاس عزت ہے تو سب کچھ ہے، اور اللہ رب العزت پاک دامن لوگوں کی حفاظت خود فرماتا ہے۔ پھر دوسرا ہمیں سبق کیا مل رہا ہے، آپ نے جس خلوص، جس لگن، جس محبت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا، اللہ کو مانا، اللہ کو جانا، اللہ کو پہچانا، اس کے آگے سر کو سر تسلیم خم کیا، تو اللہ رب العزت نے یہاں پر بھی ہمیں یہ بتایا ہے کہ جب کوئی اللہ سے جڑ جاتا ہے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، وہ طوفانوں میں بھی جو ہے نا وہ ثابت قدم رہتا ہے، طوفان بھی اسے ڈگمگا نہیں سکتے ہیں۔ پھر سب سے بڑھ کر اللہ پر کامل یقین، کامل بھروسہ، تنہا ہے، ٹھیک ہے، حمل ہوا ہے، ولادت ہوئی ہے، قوم کے سامنے پیش ہو رہی ہیں، قوم کے لوگ جو ہیں وہ کیا کیا باتیں کر رہے ہیں، سب کچھ بول رہے ہیں، لیکن آپ کیا کر رہی ہیں، آپ ثابت قدم ہیں، آپ اللہ پر توکل رکھ رہی ہیں اور اللہ پر کامل یقین رکھ رہی ہیں، تو اللہ نے آپ کو دیکھیں پھر کیسا رتبہ عطا کیا ہے۔ پھر دوسری طرف آپ نے صبر کیا، برداشت کیا کہ جب لوگوں نے آپ کے اوپر باتیں بنائی، بہتان لگائے، آپ کی تضحیق کی، اس پر بھی آپ نے جو ہے وہ اف نہ کیا بلکہ اپنا سر اللہ کی رضا کی خاطر جھکا دیا۔ آپ نے اللہ کے حضور سر کو سر تسلیم خم کر دیا اور آپ نے اللہ رب العزت کے آگے سر کو جھکا دیا اور کہا کہ جو اللہ کی رضا میں اسی پر جو ہے وہ راضی ہوں، یعنی کہ اللہ کی رضا میں راضی ہوں۔ اور پھر اس کے بعد آپ شرم و حیا کا پیکر بھی ہیں، جب فرشتے
فرشتے نے آ کر آپ کو خوشخبری دی نا تو آپ نے فرشتے سے بھی پناہ مانگی, کہا کہ میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں تم سے. انہیں نہیں معلوم تھا کہ کون ہے, تو پناہ مانگی. تو یہ بتایا گیا کہ ہمیں اپنے آپ کو اس طرح کا کردار رکھنا چاہیے کہ اگر سامنے فرشتہ بھی نا تو ہمیں پناہ مانگنی ہے, ہمیں اس طرح اپنی حفاظت کرنی ہے. اور جب ہم یہ ساری چیزیں کہ بالکل فرشتہ ہے تو آپ دیوار سے پیچھے ہو گئی, اور فرشتے نے کہا کہ میں فرشتہ ہوں, تو کہا کہ مجھے نہیں پتا, میں رحمان سے پناہ مانگتی ہوں. آپ اس وقت بھی ڈر گئی, آپ نے اپنی عزت کی, اپنی عفت کی حفاظت کی, آپ نے اپنے شرم و حیا کو باقی رکھا, بچایا, اس کی حفاظت کی. تو ہمیں حضرت مریم علیہ السلام کے کردار سے یہی سیکھنے کو ملتا ہے کہ آج کی عورت کو, آج کی خواتین کو بھی نا اس دور میں بھی ہمیں وہی کردار اپنانا چاہیے, وہی سیرت اپنانی چاہیے, قرآن کو کھولنا چاہیے, تفسیر پڑھنی چاہیے. یقین کریں کہ جب ہم پڑھیں گے ہم سمجھیں گے اور ہم سیکھ لیں گے کہ ہمیں اپنا کردار کیسا بنانا ہے. کوئی کچھ بھی کہتا رہے, ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے آگے سر تسلیم خم رکھنا ہے, ہمیں اس کی رضا میں راضی رہنا ہے, مصیبتوں پر, آلام پر صبر کرنا ہے. تو پھر اللہ رب العزت ہمیں ہر مقام پر کامیابی عطا کرے گا, ہمیں ہر مصیبت سے بچا لے گا, کیونکہ وہ یا حل المشکلات, ہر مشکل سے نجات دلانے والا رب ہے. وہ یا مسبب الاسباب, اسباب بنانے والا رب ہے. جس طرح اس نے حضرت مریم کے لیے اسباب بنائے, بے شک وہ ہمارے لیے بھی پھر اسی طرح سے دروازے کھولے گا اور رستے بنائے گا. اللہ رب العزت ہم سب کو حضرت مریم علیہ السلام جیسا کردار جو ہے کردار نبھانے کی اور اس کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اللہم آمین. اور اسباب کی جیسے بات کی, ایسے اسباب جس کا ہمارا ذہن تسلیم بھی نہیں کر سکتا, ایک بات کو ہم ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. اللہ رب العزت نے قرآن میں اس بات کا ذکر فرمایا, یقیناً وہ پاک پروردگار عالم ہر کام, ہر بات, ہر چیز پر قادر ہے. تو پھر ہمیں اس بات پر یقین کر لینا چاہیے, کیونکہ ہمارا یقین ہی تو کمزور ہے. اس میں سب سے بڑی بات اللہ پر یقین ہے, اللہ پر کامل یقین ہے. اب میں چاہوں گی کوئی میسج ہماری بہنوں کو دینا چاہیں, پورے اس پروگرام کا اگر لب لباب آپ پیش کرنا چاہیں وہ بھی فرمائیے گا. بس کہنے کا مقصد یہ ہے گا زینب صاحبہ جی, کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. اللہ پر بھروسہ رکھو, اللہ پر یقین رکھو. جب تم سچے دل سے اللہ پر بھروسہ رکھو گے تو وہی مسئلہ ہے کہ نا منزل کے لیے دو گام چلیں اور منزل سامنے آ جائے. دیکھیے کہ کیا مطلب عقل و شعور دنگ رہ جاتے ہیں جب مریم سلام اللہ علیہ کے سوانح مریم پڑھتے ہیں, حیات مبارکہ کو ڈسکس کرتے ہیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے. پھر یہی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ جسے جو چاہے رتبہ دے. اللہ نے انہیں بغیر خاوند کے بیٹا عطا فرمایا, بچپن میں اس بیٹے نے اپنی ماں کی پاک دامنی کی گواہی دی. اللہ نے آپ کے لیے رزق اور حفاظت کا بندوبست کیا. اللہ جسے چاہتا ہے جو مقام عطا کرتا ہے, جسے چاہتا ہے اپنا مقرب بندہ بنا لیتا ہے, اپنے لیے چن لیتا ہے, اپنے لیے منتخب کر لیتا ہے. تو یہ خواتین ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. آج تمام خواتین یہ پروگرام تو یہی ہے کہ ہم آج بھی ارادہ کریں, یہ عہد کر لیں کہ ہم ان خواتین کی حیات مبارکہ پر عمل کریں گے, ان کی سیرت, کردار, ایمان, توکل, استقامت, شرم و حیا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے. تو آپ یقین کریں کہ ہماری عزت و وقار میں کمی نہیں ہوگی بلکہ اور زیادہ اضافہ ہوگا. بے شک بے شک. حافظہ عائشہ, آپ چونکہ نمائندہ بھی ہیں, بچیاں آپ کو دیکھتی ہیں, پسند کرتی ہیں, آپ جس تعلق سے, جس حوالے سے اس بات پر کلام فرما رہی ہو, جس طرح ماشاءاللہ آپ نے کلام فرمایا, اللہ اکبر, میں خراج تحسین بھی آپ کو پیش کروں گی. بہت سلامت رہیے. آپ کیا کہیں گی دیکھنے والی بچیوں کو, اپنی عمر کی بچیوں کو بھی اور ہم جیسے لوگوں کو بھی کیا پیغام دیں گی اس تعلق سے؟ میری طرف سے یہی پیغام ہے آج یہاں سے جتنے دیکھنے والے ہیں ان سب کو, کہ ہمیں دین کو سب سے پہلے سیکھنا چاہیے. ہمیں جو ہماری جو ازواج مطہرات ہیں یا اللہ رب العزت نے جتنی شخصیات ہمارے لیے نمونہ بنا کر جو ہے دنیا میں اتاری ہیں, حضرت مریم علیہ السلام, اور اس کے علاوہ بھی جتنے بھی لوگ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں جو ہمارے لیے ایک نمونہ ہے, ہمیں ان سب کی سیرت کو پڑھنا چاہیے, ان سب کی سیرت سے ہمیں سیکھنا چاہیے. اور صرف سیکھنا نہیں ہے بلکہ ہمیں اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنا چاہیے, کیونکہ ایک ماں, ایک عورت
آنے والی پوری نسل کو سنوار سکتی ہے۔ اگر ہم بہک جائیں گے، اگر ہم ڈگمگا جائیں گے، اگر ہم غلط راہ پر چلنے لگیں گے تو پھر ہم آنے والی نسل کو کبھی بھی نہیں سنوار سکتے۔ تو ہمیں آنے والی نسل کو سنوارنے کے لیے خود اس کو سیکھنا، سمجھنا، پڑھنا اور پھر اس پر عمل کرنا ہوگا، کیونکہ جو ہمارے بچے ہیں، جو ہمارے لوگ ہیں، وہ بات سن کر اتنا نہیں سیکھتے جتنا ہمیں دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ تو جب ہمیں ہمارے بچے، ہمارے گھر کے، ہمارے اہل و عیال، ہمارے جو دوست احباب ہیں، ہمیں وہ کرتا ہوا دیکھیں گے، ہم عمل کر رہے ہیں، تو پھر وہ ہم سے وہی ساری چیزیں سیکھیں گے اور پھر وہ اس پر عمل بھی کریں گے۔ تو ہمیں یہی ساری چیزیں اپنی زندگی میں اپنانی ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور دونوں ہی مہمان شخصیات نے بہت سیر حاصل گفتگو کی۔ یہ شخصیات، ان پر کلام کرنا از خود بڑے اعزاز کی بات ہے۔ آپ کی آمد کی بہت مشکور ہوں۔ آپ تشریف لائیں حافظہ عائشہ، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ جس طرح ہم اگر اس کو کنکلوڈ کریں، اس کا لب لباب تلاش کرنے کی کوشش کریں، ایک تو دعا جناب، جو دعا ہے نا اللہ کی بارگاہ میں جب ہم گڑ گڑا کر مانگتے ہیں، اور ہم جو مانگتے ہیں اور وہ جو عطا کرتا ہے وہ جانتا ہے، کیونکہ وہ بہترین عطا کرنے والا ہے۔ دیکھیے، بیٹے کی دعا فرمائی، بیٹی عطا فرمائی، اور ان کا نام آج تک قرآن مجید میں پوری سورہ مبارکہ ان کے نام سے، اور اس طرح سے جس طرح آج ہم ذکر کر رہے ہیں، پڑھتے ہیں، اور رہتی دنیا تک جب تک کہ کلام الہی کی تلاوت ہوتی رہے گی، یہ ذکر جاری رہے گا، یقین اللہ کی ذات پر، اس یقین سے دعا مانگیے کہ وہ پاک پروردگار عالم عطا کرنے پر قادر ہے، اور پھر اللہ کافی ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے لیے، جب ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے لیے کافی ہے، تو پھر ہمارے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں، اور پھر کہیں ہمیں نہ ہمارے قدم ڈگمگاتے ہیں، نہ ہمیں مایوسی ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں اللہ پر یقین ہوتا ہے، کیونکہ وہ سمیع و بصیر ہے۔ ہماری جو عقل ہے نا وہ محدود ہے، اتنی سی ہماری عقل ہے، وہ رب کائنات، اس کی حکمتیں ہماری جو عقل ہے اس سے کہیں بالا تر ہیں، تو وہ جو عطا کرتا ہے جو ہمارے لیے بہتر سمجھتا ہے۔ تو بس یہ تمام چیزیں اپنے دل میں بٹھا لیجئے، اس خالق کائنات کا شکر ادا کیجئے جتنا کچھ اس نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ جب عطا فرمانے پر آتا ہے وہ تو پھر بے حساب دیتا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کو ایسی شخصیات کی سیرت و کردار پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت۔ زندگی بخیر ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔